MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाल तआला वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ान गिरामी, क़द्र मंजिलत नौजवानान इस्लाम, अल्लाह तबारक व ताला का बेइंतहा एहसान व करम है। उसने हम सबों को दीन की मजलिस में बैठने, कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। सबसे पहले मैं ये बात आप हज़रात के सामने पेश कर दूं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे बयान, वाज़, नसीहत करना मालूम नहीं। फिर इस मजलिस में मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफ़िक़, मेरे मुहब्बिब हज़रत मौलाना अक़ीक़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया मौजूद हैं और इसी तरह आपके इलाक़े के सदर जमीयत उलमा जयपुर मौलाना शाहजहाँ साहब दामत बरकातुहुम आलिया मौजूद हैं। इन दोनों के मौजूदगी में मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मेरे अंदर वाइब्रेशन शुरू हो चुका है। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस की एक सूरत तिलावत फरमाई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं, वल अस्र, कसम है मुझे ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह तबारक व ताला कसम खाकर फरमाते हैं कि पूरे के पूरे इंसान खसारे में हैं, पूरे के पूरे इंसान लॉस में हैं, पूरे के पूरे इंसान घाटे में हैं, पूरे के पूरे इंसान नुकसान में है। जिसने ज़मीन को पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने सूरज को बनाया, जो तख्लीक पूरे दुनिया को किया, वो रब्बुल आलमीन जो इंसानों का खालिक है, इंसानों का मालिक है, इंसानों का राज़िक है, इंसानों को पैदा किया, इंसानों को मौत के घाट में वही उतारता है जिसके बग़ैर हुक्म से ये हवा चल नहीं सकते, जिसके बग़ैर हुक्म से हम जो लुक़मा खाते हैं वो अंदर दाखिल हो नहीं सकता, जिसके बग़ैर हुक्म से एक कदम हम आगे बढ़ा नहीं सकते, वो रब्बुल आलमीन जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, जो हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है, जो हमारे नमाज़ों का मोहताज नहीं है, जो हमारे रोज़ों का मोहताज नहीं है, लेकिन वो अल्लाह कसम खाते हैं, वल अस्र, कसम है मुझे ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, पूरे के पूरे इंसान खसारे में हैं, पूरे के पूरे इंसान घाटे में हैं, पूरे के पूरे इंसान लॉस में हैं, पूरे के पूरे इंसान नुकसान में हैं। फिर आखिर इस दुनिया के अंदर हम अपने नज़रों से, हम अपनी आँखों से ये देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग कामयाब नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग इज्जत वाले नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मालदारी की वजह से शान और शौकत के साथ में
دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو دیکھا اللہ نے اگر اسے دنیائی مالدار دی ہے, وہ مالدار ہے تو ہم اسے عزت دار سمجھتے ہیں, ہم اس کو عزت دار سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو زمین و جائیداد دیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو زمین دی ہے, اللہ نے اس کو جائیداد دیا ہے, یہ دنیا میں عزت والا ہے, چین و سکون کی زندگی دنیا کے اندر گزارتا ہے. ہم نے اگر کسی کو دیکھا کہ وہ ڈاکٹر ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نمازی نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, صوم و صلات کا پابند نہیں ہے, قرآن پاک نہیں پڑھ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں مالداری کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بھی زندگی چین و سکون کی گزار رہا ہے. ہم نے کسی کو انجینئر دیکھا, کوئی شخص کوئی اللہ کا بندہ انجینئر ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی مالداری کی وجہ سے شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے. ہم نے کسی کو پائلٹ ہوتے ہوئے دیکھا, کوئی اگر پائلٹ ہے, کوئی اگر ڈائلٹ ہے, کوئی اگر عہدیدار ہے, کسی ایم ایل اے کو دیکھا, کسی ایم پی کو دیکھا, کسی سی ایم کو دیکھا, کسی مالداروں کو دیکھا. ہم اپنی نظروں سے یہ دیکھتے ہیں اللہ نے انہیں مال دیا ہے, اللہ نے انہیں دولت دی ہے, اللہ نے انہیں جائیداد دی ہے, یہ اسی وجہ سے مالدار ہونے کی وجہ سے عزت والے نظر آتے ہیں, شہرت والے نظر آتے ہیں. دنیا کے اندر انہی کی چلتی ہے. کسی پنچایت میں اگر کوئی مالدار, کوئی امیر آدمی, کوئی جائیداد والا آدمی, کوئی نیتا کچھ کہہ دے تو اس کے آگے کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں. اس کے بعد کو اگرچہ ناحق بات کہتا ہو, اس کے بعد کو کوئی کاٹنے کے لیے تیار نہیں, سب خاموش رہتے ہیں. آخر ہم نے یہ دیکھا اللہ نے دنیا کے اندر جس کو مال دی, جس کو جائیداد دی, جس کو دولت دی, وہ مالدار عزت والے نظر آتے ہیں. لیکن میرا رب العالمین کلام پاک کے اندر قسم کھا کر فرماتا ہے والعصر, قسم ہے مجھے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, پورے کے پورے انسان, اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ نے یہاں پورے کا پورا انسان کا لفظ ان الانسان لفی خسر, پورے انسان کو اللہ نے خسارے میں, لاس میں, گھاٹے میں بتایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود بیماری بھی بتاتے ہیں اور دوا بھی تجویز بتاتے ہیں کہ یہ دوا کھانے سے, جیسے آج کل کے زمانے میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ڈاکٹر کو اپنا ٹریٹمنٹ بتاؤ کہ میرے پیٹ میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, مجھے بخار ہے, مجھے ڈائبٹیز ہے, مجھے پھلا بیماری ہے. ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد پہلے کہتا ہے تجھے یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, پھر اس کے بعد دوا تجویز کرتا ہے, دوا بتاتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے اس اصول میں چلنا, بھات نہیں کھانا, کھٹا نہیں کھانا, فلاں چیز نہیں کھانا. ڈاکٹر نے پہلے تو بیماری بتایا, پھر دوا بتائی کہ یہ دوا کھانے سے تو اچھا ہو جائے گا. ہمارے رب العالمین, ہمارے احکم الحاکمین, دو جہانوں کے بادشاہ اللہ بھی پورے کے پورے انسانوں کو لاس میں, گھاٹے میں, نقصان میں بتانے کے بعد پھر دوا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے وہی لوگ عزت دار ہیں, وہی لوگ شہرت یافتہ ہیں, وہی لوگ سکون والی زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو نیک عمل کیے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے, اگر تیری نظر میں یہ مالداری کے اندر عزت ہوتی تو میں دنیا کے اندر شداد کو بہت مال دیا تھا, میں ہارون کو بہت مال دیا تھا, میں قارون کو بہت مال دیا تھا, میں نے فرعون کو بہت مال دیا تھا, لیکن میں نے نمرود کو بہت مال دیا تھا, کہ آج دنیا کے اندر
کوئی ان کے نام کو عزت کے ساتھ لینے والا ہے؟ کیا دنیا کے اندر ان کے نام کو کوئی عزت کے ساتھ تبرک کے ساتھ لینے والا ہے؟ نہیں نہیں، جو بھی ان کا نام لیتا ہے لعنت اللہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، مردود کہتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، میں نے میرے صحابہ کو مال نہیں دی، میں نے میرے صحابہ کو جائیداد نہیں دی، میں نے میرے صحابہ کو بلڈنگ نہیں دی، میں نے میرے صحابہ کو روپیہ نہیں دی۔ وہ بلال حبشی ہے جن کے پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، جن کے بدن میں چھنڈا کپڑا تھا، پیون لگے ہوئے کپڑے تھے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت تک جو بھی بلال کا نام لے گا وہ یہ کہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ ہر بلال کا جو بھی نام لے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، گاؤں کا بڑا آدمی ہو، کوئی علماء ہو، حافظ قرآن ہو، مفتی اعظم ہو، جو بھی نام لے گا وہ نام کے ساتھ ضرور یہ لگائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ آگے اضافہ کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، میں عزت جس کو دوں گا اسی کو دوں گا جو میرے ہاتھ میں، جو میرے ایمان لائے گا، میرے نبی کے ہاتھ میں ایمان لائے گا، یا پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر قیامت تک جو ایمان لائے گا اس کو عزت دیا جائے گا، اور نیک عمل جو کرے گا میں اس کو عزت دوں گا۔ ہماری نظروں میں ہم نے اگر کسی مالدار کو جو بے نمازی ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کلام پاک سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، اگر آپ لوگوں نے یہ دیکھا اللہ نے اسے شہرت دی ہے، چین و سکون کی زندگی دی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے حقیقت میں وہ عزت والا، چین و سکون والا، شہرت والا وہ نہیں ہے۔ شہرت والا، عزت والا، شان و رفعت والا وہ ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، جو ایمان لایا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، میں جب چھوٹا بچہ تھا اپنے گاؤں میں گھومتا تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا اپنے گاؤں میں گھومتا تھا، تو کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک کھیل دکھانے والا، ایک ڈرامہ دکھانے والا، ایک ایکٹنگ دکھانے والا گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد اپنے ہاتھ میں ایک ڈبڈبی رکھتا ہے اور بجانا شروع کرتا ہے۔ اس ڈبڈبی کی آواز کو سن کر گاؤں کے بوڑھے لوگ، گاؤں کے بچے، گاؤں کے عورتیں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر گاؤں میں ایسا کھیل کبھی کبھار آتا ہے۔ میں بھی ایک جگہ جمع ہو گیا، بہت سارے لوگ جمع تھے، عورتیں بھی جمع تھے، بچے بھی جمع تھے، بوڑھے حضرات بھی جمع تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس ڈبڈبی والا نے اپنے ڈبڈبی بجانا بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اپنا ڈرامہ کھیل دکھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب لوگوں کو اس نے دکھایا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ وہ کاغذ کو دکھا کر کہنے لگا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب لوگوں نے بے زبان ہو کر کہا کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت کاغذ ہے۔ اس نے کاغذ کو لیا، اپنی زبان میں ڈالا اور چبانا شروع کیا، کھانا شروع کیا۔ پھر پوچھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، پھر پوچھا میں کیا کھا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ نے کاغذ چبا رہا ہے، آپ کاغذ چبا رہے ہیں، آپ کاغذ کو کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں میں کاغذ کو نہیں چبا رہا ہوں، میں کاغذ کو نہیں کھا رہا ہوں، میں تو پیسہ کھا رہا ہوں۔ سب لوگ کہنے لگے ایک ایسی بات آپ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا کہ آپ کاغذ کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا تالی مارو۔ جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے تالی مارا۔ پھر اس نے اپنے زبان سے، اپنے منہ سے وہ کاغذ کو نکالنے لگا۔ جب کاغذ کو نکالا تو ہم لوگوں نے دیکھا کھایا تھا کاغذ، جب نکالا تو منہ سے روپیہ نکلنے لگا، اور بہت سارے روپیہ اس نے جمع کیا، اپنی زبان سے نکالا، ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر ایک ڈبہ لایا، اس ڈبے کے اندر کچھ کنکر کو ڈال دیا، کچھ کھیپرا ڈال دیا، کچھ اینٹ ڈال دیا، کچھ گوری ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ہلانے لگا۔ پھر پوچھا آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ میں نے اس ڈبے کے اندر کیا ڈالا؟ پھر ہم لوگوں نے کہا آپ نے اس ڈبے کے اندر گوری ڈالا ہے، آپ نے اس ڈبے کے اندر کنکر ڈالا ہے، آپ نے اس ڈبے کے اندر پتھر ڈالا ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ لوگ تالی مارے۔ پھر تالی مارنے کا حکم دیا۔
جتنے لوگ کھڑے تھے، پھر ہم لوگوں نے تالی مارا، پھر کہا کہ بتاؤ میں نے کیا ڈالا؟ سب بیک زبان ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے اس ڈبے کے اندر کنکر ڈالا ہے، گوڑی ڈالا ہے، کھیپرا ڈالا ہے، اینٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالا ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے اس میں پیسہ ڈالا ہوں، میں نے اس میں پیسہ رکھا ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا آپ کو ڈالتے ہوئے۔ تھوڑی دیر اس نے ہلایا، ہلانے کے بعد پہلی مرتبہ تو کنکر کی آواز آئی، دوسری مرتبہ کنکر کی آواز آئی، تیسری مرتبہ خود بخود چینج ہو گئی اور اس کے اندر سے پیسے کی آواز آئی۔ پھر اس نے ڈبہ کھولا، وہ ڈھکن کھولا اور انڈیل دیا۔ جب انڈلا تو دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالا تو کھیپرا تھا، ڈالا تو کنکر تھا، لیکن جب نکلا تو وہ پیسہ نکلا۔ تعجب کرنے لگے کیا کمال ہے اس کے اندر، کیا اس کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ اس نے کاغذ کھا کر پیسہ نکال رہا ہے اور یہ کنکر ڈال کر پیسہ نکال رہا ہے۔ کھیل کو مکمل کرا دیا۔ مکمل کرانے کے بعد اس نے ایک لال گمچھا پورے بیچ میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد کہنے لگا بھائیو میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اب آپ لوگوں کا کام ہے اس گمچھے کے اندر، اس چادر کے اندر، اس کپڑے کے اندر، آپ کے پاکٹ میں، آپ کے جیب میں، آپ کے لنگی میں جو کچھ ہو اس میں ڈال کر جاؤ۔ جب ڈالنے میں لوگوں نے تاخیر کی، جب ڈالنے میں لوگوں نے دیر کی تو دھمکانے لگا، ڈرانے لگا، وارننگ دینے لگا، اگر دیکھو اگر نہیں ڈالو گے، اگر نہیں دو گے، عنایت نہیں کرو گے تو رات میں ڈرونا خواب دیکھو گے، رات میں سانپ والا خواب دیکھو گے، رات میں شیطان والا خواب دیکھو گے۔ اب جو بیچارے بچ بچا کر بھاگنا چاہتے تھے اس کے وارننگ کو، اس ڈائلیٹ کو سن کر کچھ نہ کچھ ڈالا تو میرے ذہن میں یہ بات آیا کہ بھائی اگر یہ آدمی اتنا پاورفل ہے، اگر یہ آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر اس آدمی کے اندر اتنا معلومات ہے تو اس کو بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گھر میں چلا جائے، اتنے کاغذ کو اکٹھا کر لے اور رات بھر کاغذ کو کھائے، روپیہ نکالے۔ اگر اس کے اندر اتنی کوالٹی ہے، یہ ڈبے کے اندر کنکر گوڑی کو ڈال کر پیسہ بنا سکتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر یہ بجری گوڑی ایک ٹری منگا لے، اپنے گھر کے اندر 3-4 کو ایک ٹری منگا لے اور رات بھر اس ڈبے کے اندر ڈالے اور اس کو نکالے۔ یہ تو رات بھر دھیرو بھائی امبانی سے زیادہ، ٹاٹا برلا سے زیادہ یہ مالدار ہو سکتا ہے۔ اس کو جب پوچھا گیا بھائی تیرے اندر اتنی کوالٹی ہے، تیرے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، تیرے اندر اتنی حیثیت ہے، تیری طاقت اتنی بڑی ہے کہ تو گوڑی ڈال کر پیسہ بنا سکتا ہے، کاغذ کو کھا کر روپیہ نکال سکتا ہے، تو تجھے اس گلی کوچے میں اس در در کا ٹھوکر کھانا، تجھے ادھر ادھر بھاگنا کی کیا ضرورت ہے؟ تو گھر میں بیٹھ کر ایسا کر سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں یہ تو میرا ڈرامہ تھا، میں نے تمہارے آنکھ کو بند کر دیا، میں نے تمہارے آنکھ میں پردہ ڈال دیا، میں جیسا کہتا تھا تمہیں ویسا نظر آتا تھا، میں جیسا کرتا تھا تم ویسا ہی دیکھتے تھے۔ اصل میں تو فقیر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اگر کوئی دیندار نہیں ہے، اگر کوئی نمازی نہیں ہے، اگر کوئی صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، اگر کوئی نبی مصطفیٰ تاجدار بطحہ سید شکلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا رابطہ نہیں ہے، سنت پر نہیں چلتا ہے، سنت پر نہیں مرمڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے جس طرح تو کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ عمرہ ہے، وہ امیر ہے، وہ کبیر ہے، وہ شہرت والا ہے، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح تم نے وہ جادوگر کو دیکھا کہ پیسہ نکالتے ہوئے، اصل تو وہ بھکاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے دنیا کے اندر جس نے ایمان نہیں لایا یا ایمان لایا تو نیک اعمال بھی نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے اس کو مال تو دی ہے، میں نے اس کو جائیداد تو دی ہے، لیکن اس کے زندگی سے میں نے چین و سکون اس کے زندگی سے چھین لیا۔
اگر سکون کسی کو ہے، اگر اللہ نے کسی کو سکون دی ہے تو اپنے راستے میں دی ہے، اپنے طریقے میں دی ہے۔ نبی مصطفیٰ تاجدار بطحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دی ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا اللہ بڑے کریم ہے، اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں، آج کل آپ لوگ دیکھے ہوں گے، یہاں تک کہ میں جب فلائٹ میں جاتا ہوں، میں نے ایک بار ایک فلائٹ انجینئر سے پوچھا کہ یہ فلائٹ کیسے اڑتا ہے، اتنے اوپر کیسے اڑتا ہے، اتنے سامان کو لے کر کیسے جاتا ہے، اس کو چلانے والا کون ہوتا ہے، کیا وہ فلائٹ میں بیٹھ کر چلاتا ہے؟ تو اس نے مجھے سمجھایا کہ مولانا یہ فلائٹ زمین میں رہ کر چلایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا زمین میں جو آفس ہے اس آفس سے بیٹھ کر فلائٹ کا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ فلائٹ کتنے اونچے پر جائے، کتنے رفتار سے جائے، یہ زمین میں بیٹھ کر یہاں کنٹرول کرتا ہے۔ صرف فلائٹ چلانے والے کو، پائلٹ کا اتنا کام ہوتا ہے کہ فلائٹ جب اڑتا ہے، اڑانے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر جب سیدھا کر دیتا ہے اس کے بعد پورے کا پورے کنٹرول دنیا میں بیٹھنے والا، زمین میں بیٹھنے والا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولانا جب فلائٹ اڑتا ہے، جب سیدھا چلنے لگتا ہے تو وہ ریموٹ میں ڈال کر فلائٹ کو چھوڑ دیتا ہے فلائٹ چلانے والا، پھر زمین سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جتنا ان کو کیپیسٹی کرنا ہے، کتنا اونچے میں جائے، کتنے نیچے میں جائے، یہاں بیٹھ کے کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھ کو دنیا میں بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھ کو دنیا میں بھیجا عبادت کرنے کے لیے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، کلام پاک پڑھنے کے لیے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا نیک کام کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اگر تو میرا کام کر لے گا، دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، دنیاوی جتنی کام ہے، تیری جتنی ضرورتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں میں وہ خالق ہوں، میں وہ رازق ہوں، میں وہ رحیم ہوں کہ میں تیرے تمام تر کامیاب تیرے تمام تر ضروریات کو آسانی اور سہولت کے ساتھ مکمل کرا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تو بڑا کریم ہوں، میں اس کو بھی دیتا ہوں جو میرے در کو نہیں آتا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو یہودی ہے، جو خانہ کعبہ کے دشمن ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ایرو غیرو لتو خیرو کو دیتا ہوں، تو نبی مصطفیٰ تاجدار بطحہ کا امتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تجھے نہیں دوں گا، کس کو دوں گا؟ لیکن ایک بار تو میرے دربار میں آ جا، ایک بار میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ، ایک بار مسجد میں آ جا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ کہتے ہیں بندے میں بڑا کریم ہوں اور تیری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ آج اگر ہم نے اپنی ماں کے دلوں کو دکھایا ہے، ماں کے دلوں کو رلایا ہے، ماں کو گھر سے نکالا ہے، سال میں ایک بار عید کے دن میں ماں کے پاس جاتے ہیں اور رو کر ماں کے قدموں میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں مجھے معاف کر دے، میں نے تیرا بہت بید بھی کیا ہوں، ماں میں نے تجھے بہت ستایا ہوں، ماں میں نے تجھے بہت رلایا ہوں۔ ماں کہتی ہے اس وقت ماں یہ نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا مجھے کتنا ستایا ہے، میرا بیٹا مجھے کتنا رلایا ہے، میرا بیٹا مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ ماں سب کچھ کو بھول کر اپنے لال کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جا میں تجھے معاف کر دی، برسوں سے ماں کو رلانے والا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیری ماں کی محبت اس وقت کی جو تھی اس سے بھی 70 گنا زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بندے آجا علیہ اللہ بکافی عبدا، میرے بندے تیرے لیے میں ہی کافی ہوں۔ اگر تو میرا بن جائے گا پوری دنیا کی طاقت
کوئی طاقت نہیں تو تجھے رلا دے، کوئی طاقت نہیں دنیا کی جو تجھے تڑپا دے۔ ایک واقعہ کہہ کر ختم کروں گا۔ ایک بار کا واقعہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا ہوا تھا کہ ایک بچہ لائن کے تار کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ کہیں سے چھڑ گیا تھا، اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا، وہ کھیل رہا تھا۔ ایک دیکھنے والے نے کہا، اے بچے اس تار سے کیوں کھیل رہا ہے؟ یہ الیکٹرک کا تار ہے، یہ لائن کا تار ہے اور یہ 11 KB ہے، اس سے مت کھیل۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ چچا اس کا کنیکشن، اس کا تعلق، اس کا رابطہ اس ٹرانسفر سے ٹوٹ چکا ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم جو پریشان ہیں، آج ہم جو بے سکونی کی شکار ہو چکے ہیں، ہمارا تعلق بھی ہمارے رب سے ٹوٹ چکا ہے، ہمارا تعلق اپنے نبی سے ٹوٹ چکا ہے، ہمارا راستہ نبی کے علاوہ ہم نے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اور مجھ کو دونوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔